Assalamu alaikum ji. I hope all of you are in good health. Today we will discuss about educational problems in Pakistan. What are the main educational problems in Pakistan? Then we will discuss the solution of these problems, and this is very important topic. You have to prepare this topic very well so that you can perform good in your exam. Educational problems in Pakistan. Education lays the foundation for political, social and economic development of any country. Without education, it is not possible for any country to get development, to get a good place in the committee of nation. So it is very important to develop educational sector. A viable education system enables the nation to achieve its national goals. Pakistan, as a developing country, has faced critical problems of education since its inception, and therefore the system of education has failed to deliver according to the aspiration of the nation. There are various factors responsible for this situation. बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो पीछे है और जो हमारी तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक हम तरक्की नहीं कर पाए. तो वन बाय वन हम इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं. द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान आर lack of adequate budget, lack of policy implementation, defective examination system, poor physical facilities, lack of teacher quality, lack of implementation of education policies, directionless education, low enrollment, high scale dropout, political interference, outdated curriculum, corruption, poor management and supervision, lack of research and lack of uniformity. ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम जो है वो तालीमी मैदान में आगे नहीं बढ़ पाए, और जब कोई कौम तालीमी मैदान में आगे नहीं बढ़ती तो उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो बाकी जो मैदान हैं उनमें आगे बढ़े. यानी कि तालीमी मैदान में आप पीछे रहेंगे तो लाजमी बात है आप माशी मैदान में भी पीछे रहेंगे, आप ज़राअत में भी पीछे रहेंगे, आप इंडस्ट्री में भी आगे नहीं जा पाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो ज्यादा नहीं होंगी, आपकी इंपोर्ट ज्यादा होंगी, और इसकी वजह से आपका जो ट्रेड है वो भी मुतासर होगा, आपकी जिंदगी के तमाम शोबे वो मुतासर होते हैं. इसलिए एजुकेशनल सेक्टर जो होता है वो किसी भी कौम की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है. अगर कौम का जो तालीमी निजाम है वो खराब होगा तो फिर वो कौम जो है वो एक बावकार मुकाम हासिल करने में नाकाम रहती है. और हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि वो कौमें जिन्होंने तालीमी मैदान में बेहतर परफॉर्मेंस दी आज वो दुनिया पर राज कर रही हैं, और जिन कौमों ने तालीमी मैदान से रुख मोड़ा तो आज वो खराबी और तनज़्ज़ुली का शिकार हैं. तो वन बाय वन हम इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले है जी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. The system of education in Pakistan is not based on uniform principles. Different system of education are simultaneously working in the country. पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी निज़ाम है वो यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स पर जो है वो बेस नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें तो बहुत सारे जो मुख्तलिफ निज़ाम हैं वो चल रहे हैं. कहीं पर जो है वो आप देखें दीनी मदारिस का निज़ाम है, कहीं पर सरकारी जो तालीमी इदारे हैं, कहीं पर जो प्राइवेट एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं. आपके गरीब बच्चे जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनको आप दीनी मदारिस में डाल देते हैं जी, वहां पर वो अपना एक उनका सिलेबस है. फिर उसके बाद जो मतलब थोड़े से बेहतर होते हैं, आप ये कह लें कि माली तौर पर थोड़े मुस्तहकम होते हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी इदारों में इन इदारों में डाल देते हैं, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में डाल देते हैं. और जो ज्यादा बेहतर होते हैं, यानी कि ज्यादा बेहतर से मुराद फाइनेंशियली जो साउंड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो वो फिर जो अच्छे इदारे हैं उनके अंदर अपने बच्चों को डालते हैं, तो प्राइवेट एलीट इंस्टीट्यूशंस. और इसकी वजह से आप देखें तो हमारे यहाँ आज जो है वो पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बढ़ चुकी है. एक तो हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो आप देखें तो ये तबकाती जो निज़ाम तालीम है उसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ जो तबकात हैं वो पैदा हो चुके हैं, और इन तबकात की वजह से हमारे अंदर जो एक अमांगी है वो नहीं पैदा हो रही.
ہم کسی بھی معاملے پر ایک قوم ہو کر جو ہے وہ ایکٹ نہیں کرتے، ایک قوم ہو کر ہم جو ہے وہ کسی بھی چیز کو رسپانس نہیں کرتے. تو یہ جو ہے وہ ہمارے ایک جو مسائل ہیں ان میں ایک اضافے کا باعث ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بن رہا ہے. ایجوکیشن وداؤٹ ڈائریکشن. ان پاکستان دیر از نو ڈائریکشن. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جو ایجوکیشنل سیکٹر ہے اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. A sound education system is essential for every nation of the world. Every nation develops its generation on the basis of vigorous training and education on social, political, economic and ideological grounds. کوئی بھی جو قوم ہوتی ہے وہ اپنی جو نئی نسل ہوتی ہے اس کی تربیت کرتی ہے، اس کو تعلیم فراہم کرتی ہے جی سوشل، پولیٹیکل، اکنامک اور آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز کی بیس پر. پاکستانی ایجوکیشن سسٹمز ڈیو بینگ ڈائریکشن لیس اینڈ ویک ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈیولپ اینڈ گائیڈ اٹس پیپل آن ساؤنڈ پولیٹیکل اینڈ سوشل گراؤنڈز. تو ہم جو ہے وہ اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کی تربیت کرنے میں ناکام رہتے ہیں. دیر از لیک آف کوہیژن ان دا سسٹم اینڈ اٹ از مور پرون ٹوورڈز جنرل ایجوکیشن which does not bring any skilled manpower to the market, resulting there is increasing unemployment. یعنی کہ پاکستان میں جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے جی. آپ جب فارغ ہوتے ہیں تو 16 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈگری تو ہوتی ہے، کوئی ہنر نہیں ہوتا، کوئی اسکل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ کو مارکیٹ میں جگہ بنانا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہماری جو ایجوکیشن جو ہے وہ ریٹ تو اوپر جا رہا ہے، اراؤنڈ اباؤٹ آپ 60% آپ کہتے ہیں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ ہے، لیکن لٹریسی ریٹ کے اوپر جانے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں غربت بھی بڑھ رہی ہے. آپ کی تقریباً 40% آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. تو اس طریقے سے ہم بچوں کو ہمیں چاہیے کہ ایجوکیشن دیں، لیکن اس کی ایک ڈائریکشن ہو. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ایجوکیشن کے حاصل کرنے کے بعد بچہ اس کام کے لیے جو ہے وہ ایلیجیبل ہو جائے گا، اس کام کے کرنے کے قابل ہو جائے گا، یہ ہنر آ جائے گا، یہ اسکل آ جائے گی، اور یہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے کے ساتھ گزار سکے گا اور اپنی ملک و قوم کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. آؤٹ ڈیٹڈ کریکولا. یعنی کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ بہت پرانا ہے. کریکولم از اے ٹول تھرو وچ دا گولز آف ایجوکیشن آر اچیو. کریکولم جو ہے وہ ٹول ہے جس کے ذریعے ہم اپنی جو ایجوکیشن کے مقاصد ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. The curriculum of education in Pakistan does not meet the demands of the current times. جو موجودہ دور ہے یعنی کہ دور حاضر کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے مطابق ہمارا کریکولم نہیں ہے. آج سے وہ 50 سال پہلے والا سلیبس ہم اٹھا کے اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر ہماری ضروریات کو جو موجودہ زمانہ ہے اس کے ساتھ میٹ نہیں کرتا، اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں. It is an old and traditional curriculum which compels the learners to memorize certain facts and figures without taking into consideration the reality that education is a holistic development of individual. کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کیا ہے جی؟ چند جو چیزیں ہیں ان کو رٹ لیں، آپ ان کو یاد کر لیں، اور ہماری جو پرسنل گرومنگ ہے وہ نہیں ہوتی. It places much emphasis on the psychology of the learner as well, which cannot be negated in the process of teaching and learning. The objective of education must be develop the psychological, philosophical and sociological foundations of education. تو اس طریقے سے جو ہماری پرسنل گروتھ ہے وہ نہیں ہوتی. Lack of professional development of teachers. Training is essential for quality performance. Teaching is a challenging job. There is lack of training opportunities for teachers in Pakistan, although there are various teachers training institutes in the country. جو ٹیچنگ ہے یہ عام کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ کام سمجھا ہوا ہے کہ جو بندہ کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچنگ کر لے، اور کوئی ہمارے یہاں تربیت نہیں دی جاتی، کوئی بتایا نہیں جاتا، ٹیچرز کو سکھایا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تعلیمی میدان میں بجائے آگے بڑھنے کے ہم پیچھے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ
With the passage of time, کم ہونے کی بجائے ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں. These institutes are either not well resourced or being poor run due to the lack of fund and trained human resource such trainers and administrators. There are no proper training standards in the available training institutes around the country. یعنی کہ پورے ملک میں ایسے کوئی تربیتی ادارے نہیں ہیں جو اساتذہ کی تربیت کریں, اور پھر ظاہر اساتذہ کی تربیت نہیں ہوگی اور پھر جو آنے والی نسل ہے اس کی بھی صحیح تربیت نہیں ہوگی, اور وہ ملک کی ترقی, ملک کی خوشحالی میں اپنا کردار نہیں ادا کر پائیں گے, اور اسی کا جو ریزلٹ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا جی, لیک آف کوالٹی ٹیچرز. اب بات یہ ہے کہ ٹیچر از دا بیک بون آف ایجوکیشن سسٹم. دا کوالٹی آف ٹیچرز ان پاکستانی اسکولز از ڈیپلوریبل. According to a UNESCO report, the quality of the teachers and instructions in schools is of low quality. UNESCO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو ٹیچرز کی کوالٹی ہے وہ لو ہے. This situation is grimmer in remote parts of the Punjab, Sindh and Balochistan, where even there are no teachers available in schools. اور یہ والی جو سچویشن ہے, یہ جو حالات ہیں, یہ پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں جو ان کے دیہی علاقے ہیں وہاں پر بہت زیادہ خراب ہے, کیونکہ وہاں پر یہ بھی ہے کہ اسکولوں میں اساتذہ اویلیبل ہی نہیں ہے. ریسرچ ہیز فاؤنڈ دیٹ ٹیچرز ڈو ناٹ یوز نیو میتھڈز اینڈ اسٹریٹجیز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ. اور جو ہماری کچھ تحقیقات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیچرز جو نئے میتھڈس اور نئی جو اسٹریٹجیز ہیں ٹیچنگ اور لرننگ کی, ان کو ایون استعمال تک نہیں کرتے. Majority of the teachers do not know about lesson planning, which renders them incapable of dealing with various problems in the process of teaching and learning. یعنی کہ ٹیچرز کو یہی نہیں پتا کہ لیسن پلاننگ کیا ہوتی ہے, اور پھر اس سے مسائل بڑھیں گے. اب ڈراپ آؤٹ کی جو ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, کہ جو افیکٹو مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے, جو لیک آف ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے, اور دوسرے جو ایشوز ہیں ان کی وجہ سے آپ کے ہاں جو ہے وہ ہائی اسکیل ڈراپ آؤٹ ہے, یعنی کہ بہت زیادہ بچوں کی تعداد ڈراپ ہو جاتی ہے. This trend has increased to such an extent that there are now 40 lakh students out of school due to drop out in Pakistan. یہ پاکستان میں تقریباً 40 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے باہر ہیں, اور یہ ٹرینڈ بجائے کم ہونے کے بڑھ رہا ہے. This trend is due to partly the punishment in school. ویسے پنشمنٹ کا ابھی خاتمہ کر دیا گیا ہے, اور ابھی ہمارے یہاں سلوگن چلتا ہے جی مار نہیں پیار, لیکن اس کے بھی کچھ ڈرا بیکس ہیں, اس کے بھی ایشوز ہیں. Poor motivating or unattractive school environment and partly due to weak parenting on the part of parents. یعنی کہ ریزن جو بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں جی, پنشمنٹ ہے جی اسکولوں میں سزا, اب سزا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے. پور موٹیویٹنگ اور ان اٹریکٹیو, یعنی کہ اسکولوں کا جو ماحول ہے وہ بھی ان اٹریکٹیو ہے, یعنی کہ بچوں کو کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہے کہ ہم اسکول جائیں گے تو کیا ہوگا, ان کو بتایا نہیں جاتا کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو اس کا ان فیوچر ان کو کتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے والدین کو کوئی سروکار نہیں ہے جی, والدین اپنے سر سے اتارتے ہیں, بچہ جائے گھر سے, اب وہ بجائے اسکول جاتا ہے بازار میں کھیلتا ہے یا پھر کہیں اور بیٹھ کے اپنا ٹائم گزار کے آ جاتا ہے جی. والدین کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, والدین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اسکول جانے, بچہ جانے, استاد جانے, اور وہ خود اپنا جو رول ہے وہ نبھانے سے قاصر رہتے ہیں, وہ اپنا رول نہیں نبھاتے. اور کچھ میں تو یہ جینوئن ایشوز ہے کہ والدین بیچارے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ کام نہیں بھی کرتے, گھر پر بھی ہوتے ہیں, یا جن کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے, وہ بھی مہینے میں ایک دن اگر نکال کر ٹیچر کے ساتھ مل لیں کہ ہمارے بچے اسکول آتے ہیں, ان کی پروگرس کیا ہے, یہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے, ان کے مسائل, تو یہ چیزیں پھر آپ کی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں, اور ڈراپ آؤٹ بھی آپ کا کم ہو سکتا ہے. سسٹم آف ایگزامینیشن. اب سسٹم ایگزامینیشن کیا ہے جی؟ ایگزامینیشن یہ ایویلویٹ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے کتنا لرن کیا ہے, اسٹوڈنٹ نے کتنا سیکھا ہے, اور اٹ شوڈ بی بیسڈ آن qualitative and quantitative techniques to comprehensively evaluate the performance of students. کہ جو اسٹوڈنٹس کی جو پرفارمنس ہے اس کو ایویلویٹ کیا جانا چاہیے بہتر طریقے کے ساتھ. The standard must ensure validity and reliability of the procedure used in the assessment process. جو اسٹینڈرڈ ہے اس میں ویلیڈیٹی یا ریلائبلٹی کا لازمی خیال رکھا جاتا ہے. The basic aim of assessment is to evaluate the performance of student. جو بیسک ایم ہے اسسمنٹ کا وہ کیا ہے جی؟
اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کا کارکردگی کا جائزہ لینا. اور ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ نہ صرف آؤٹ ڈیٹڈ ہے بلکہ یہ اس کی اتنی کوالٹی نہیں ہے کہ یہ ایویلویٹ کر سکے پرفارمنس آف لرنرز کمپریہنسولی. جامع طور پر جو آپ کا پرفارمنس ہے لرنر کی یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس ایگزامینیشن سسٹم میں ہم بچے کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کر سکیں. رٹا بیس ہمارا سسٹم ہے. بچے نے اگر چند چیزیں یاد کر لی ہیں جو ہم نے بتائی ہوئی ہیں بچے کو تو پھر ہم کہتے ہیں جی بچے نے جو ہے وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر لیا ہے. انالیٹیکل سکلز, ریزننگ, سیلف ڈیولپمنٹ یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. پور سپروائزری اسٹینڈرڈ. اب جو رول ہوتا ہے سپرویژن کا وہ کیا ہے جی کہ آپ ویکنس اور فالٹس کو باہر لے کر آئیں. The role of supervision is to explore weakness or faults of teachers and showing harsh treatment in form of transfers to remote areas or even termination from service. Supervision is the monitoring of teaching and learning through effective supervision techniques. The process of teaching and learning could be improved. The system of school supervision is aimless. There is not only lack of supervisory activities in schools, but the process of supervision itself does not bring any positive result for teachers and students. کہ آپ نے جو ہے وہ سارے سسٹم کا ایک جائزہ لیتے رہنا ہے, آپ نے سپروائز کرتے رہنا ہے کہ اسکولوں کے اندر ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر کس طریقے کے ساتھ یہ جو لرننگ پروسیس ہے یہ چل رہا ہے, ٹیچرز کی کارکردگی, اسٹوڈنٹس کی کارکردگی کیا ہے, اور پھر اس کے مطابق ہم سزا یا جزا کا فیصلہ کرتے ہیں, ٹیچرز کی ٹرانسفر کرتے ہیں, ان کو جو ہے وہ یہ اگر ان کارکردگی نہیں دکھا رہے تو ان کو ٹرمینیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں حصہ ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ سپرویژن جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ سپرویژن ہے ہی نہیں ہے, اور ابھی کچھ ایریاز میں اگر ہم کے پی کی بات کریں تو یہاں پر کے پی کے اندر IMU انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے کافی حد تک بہتری آئی ہے. انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انفلوئنسز. Education system in Pakistan is not free from external and internal influence. Externally, the system has been made hostage to political interference, and internally, it is plagued by the bureaucratic manipulations. There is a greater favoritism and nepotism in a matter of transfers, appointment, and promotions. Due to this, basic infrastructure of the education system in Pakistan has affected. اور یہ جو چیزیں ہیں ہمارے یہاں جو سفارش ہے, جو اقربا پروری ہے, اور پھر میرٹ کا جو قتل عام ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. جو ٹیچرز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے, جو ایڈمنسٹریٹو جگہوں پر جن لوگوں کو لگایا جاتا ہے, اور پھر اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کرپشن, وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے, یہ بھی ایک ایشو ہے. اس کی وجہ سے بھی ہماری جو کوالٹی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. لیک آف ریسورسز, ظاہر ہے اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے تو دین پھر آپ وسائل کی کمی کا رونا ہی ہوتے رہیں گے, اور پھر آپ کوئی پرفارمنس نہیں دے پائیں گے, آپ کام نہیں کر پائیں گے. ایجوکیشن ریسورسز سچ ایز بکس, لائبریریز اینڈ فزیکل فیسلٹیز آر امپورٹنٹ فار smooth running of educational process. There are despairingly no facilities of books, libraries and reading materials in all education institutions of the country. Besides, there are overcrowded classrooms, inadequate teachers and ill-equipped laboratories. وسائل کی کمی ہے. آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں, آپ کے پاس اسٹیشنری نہیں ہے, آپ کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, اور جو اسکول ہیں کچھ تو ایسے ہیں جن کے پاس بلڈنگ نہیں ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوور کراؤڈیڈ کلاس رومز ہیں, ٹیچرز کی کمی ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ لیبارٹریز کی کمی ہے. تو یہ سارے مل کر آپ کے جو ایجوکیشنل جو آپ کے گولز ہیں ان کو ان کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے. This entire grim situation has resulted in a despair and low standard education system. یہ ساری چیزیں مل کر آپ کے جو ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کو کیا کرتی ہیں جی, لو کر دیتی ہیں. پالیسی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہے ہمارے ہاں. Since the inception of Pakistan, a number of education policies were created. جب سے پاکستان بنا ہے تو بہت ساری ایجوکیشنل پالیسیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں. There has been lack of political will on the part of successive government to implement the policies vigorously. The policies were highly ambitious but could not be implemented in true letter and spirit. کہ پالیسیز تو بنائی جاتی رہی ہیں لیکن ہماری کو جتنی بھی گورنمنٹ آتی رہی ہیں جو
ایک या के बाद दीगरे, तो उनमें से किसी ने उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। और पॉलिसीज तो अच्छी थी, बड़ी पुरकशिश, बड़ी जबरदस्त पॉलिसीज थी, लेकिन इनको सही तरीके के साथ, इनकी सही रूह के साथ इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। देयर हैज बीन प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, लैक ऑफ फंड्स एंड ग्रॉस इनकंसिस्टेंसी इन सक्सेसिव प्लानिंग on the part of various political regimes in Pakistan. Moreover, in the overall policy formulation, teachers have been ignored. तो पॉलिसीज तो बनाई जाती रही, लेकिन इन सब पॉलिसीज में ये था कि कोई एक कोहेजन नहीं थी। करप्शन, लैक ऑफ फंड्स, क्रॉस इनकंसिस्टेंसी, मतलब एक गवर्नमेंट आती थी वो अपनी पॉलिसी बना देती, दूसरी आती तो वो उसको खत्म करके अपनी पॉलिसी ले देती। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी थी ये भी एक रीजन थी। और फिर इसके साथ साथ इन सब में जो टीचर्स है, जो बैकबोन है एजुकेशनल सिस्टम की, उसको इग्नोर किया जाता रहा है और उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लो बजटरी एलोकेशन फॉर एजुकेशन, फाइनेंस इज कंसिडर्ड द इंजन ऑफ एनी सिस्टम, यानी कि फाइनेंस के बगैर तो कुछ नहीं चलता। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज बीन क्रिपल्ड मेनली ड्यू टू स्केर्स फाइनेंस, के फाइनेंस की कमी की वजह से भी पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है वो खराब होता रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पाया। द सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव बीन गिविंग लेस देन 2.5% बजट टू द एजुकेशन, अराउंड अबाउट 2% आप बजट दे रहे हैं। और जब 2% अपनी जीडीपी का बजट देंगे और फिर आप कहेंगे कि आप अमेरिका का मुकाबला करें, आप चीन का मुकाबला करें, आप नेदरलैंड का मुकाबला करें, आप यूके का मुकाबला करें एजुकेशन सेक्टर में, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये फिर इंसाफ नहीं होगा। जो हमारी एजुकेशनल नीड्स हैं वो हमारी पूरी नहीं हो पाएंगी। In many of the developing regional countries such as Sri Lanka and Bangladesh, the budgetary allocation for education has increased, but in Pakistan it is declining day by day. हमारे जो कहते हैं डेवलपिंग रीजनल कंट्रीज हैं जैसा कि श्रीलंका और बांग्लादेश वगैरह, तो इनकी बजटिंग एलोकेशन एजुकेशन के लिए बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो है वो वक्त के साथ साथ बजाय बढ़ने के, हमारी जो एलोकेशन है एजुकेशन के लिए, यानी कि जो हम मुख्तस करते हैं बजट, वो कम हो रहा है। फिर इसके बाद करप्शन भी एक रीजन है। Among other causes, corruption is the main contributing factor which has deeply affected the education system of Pakistan. There is a weak system of check and balance and accountability which has encouraged many criminal elements to misappropriate funds, use of authority illegally, giving unnecessary favors in allocation of funds, transfers, promotion and decision making. According to Transparency International, Pakistan is included in the list of the most corrupt countries in the world. کہ لیکن ہم کہتے تو ہیں کہ راشی والمرتشی کے لا ہما فی النار، ہم یہ پڑھتے ہیں حدیث ہر جگہ پہ، لیکن پھر بھی ہم ٹرانسفر کے لیے، پوسٹنگ کے لیے، کوئی بجٹ ایلوکیشن کے لیے، کوئی بھی ذرا سا فائدہ لینے کے لیے ہم رشوت دینے سے ہچکچاتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں، وہ ود دا پیسج آف ٹائم بڑھ رہی ہیں اور لوگ ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ مجبوری ہے، ہمارا جائز کام ہے، لیکن نہیں ہو رہا، پیسے دیں گے تو کام ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر میرا کوئی جاننے والا کہیں پہ لگا ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس سے انڈیو فیور لوں، اور میں اگر کسی اچھی پوزیشن پہ ہوں تو میں چاہوں گا کہ میں اپنے کسی جاننے والے کو انڈیو فیور دوں۔ تو یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ میرٹ، پھر جو رائٹ پرسن فار رائٹ جاب والا کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہو پاتا، جو اہل بندہ ہے اس کو اس کا حق نہیں ملتا، اور اس کی وجہ سے مسائل ہمارے کم نہیں ہوتے بلکہ مسائل ہمارے بڑھتے ہیں، اور ہم پھر جو ہے وہ دن بدن بجائے آگے بڑھنے کے ہم پیچھے جاتے ہیں۔ اب ریکمنڈیشنز کیا ہیں جی، ان مسائل کو حل کیسے کیا جانا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو بجٹ ایلوکیٹ ہونا چاہیے، پراپر جو ہے سفیشینٹ بجٹ جی ڈی پی کے مطابق، اور پھر یہ ہوگا کہ وہ جو ریسورسز ہوں گے وہ آپ کے پورے ہوں گے، تو تب آپ کا ایجوکیشن سسٹم جو ہوگا وہ چلے گا۔ There should be quality institutions for the professional development of teachers from primary to higher levels. For this purpose, the existing system of teachers education institutions must be provided with funds, qualified human resource to run programs of training teachers on periodical basis. کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آپ ٹیچرز ٹریننگ کے لیے پروگرام آپ کے کرنے چاہیے، اور جو ہم نے اسکول ان کے لیے بنائے ہوئے ہیں ان کو فنڈ دیا جانا چاہیے، ان کے ریسورسز دیے جانے چاہیے تاکہ پراپر طریقے کے ساتھ یہ نظام ہمارا چل پائے۔ The system of accountability must be strengthened and all the professionals associated with the system of education should be educated to own their responsibilities on individual and collective basis. This help in the creating sense of ownership of the system and its function. تو جو لوگ ایجوکیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے،
اور ان کو یہ اس چیز کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ ایجوکیشن سیکٹر کو اون کریں. جب ایجوکیشن سیکٹر کو آپ اون کریں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ آپ ملک کی ترقی ملک کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اور آپ کی ذرا سی غفلت آپ کی ذرا سی کوتاہی کس طریقے کے ساتھ قومی خزانے کو اور قوم کو نقصان پہنچا سکتی ہے, تو پھر بہتری آئے گی. ایجوکیشنل پرابلمز میں اگر ہم آگے بڑھیں تو سلوشن میں ہے کہ کریکولم کو موجودہ جو دور ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, اور اس کے اندر جو ڈسکریمنیشن وغیرہ ہیں کاسٹ کلر کریڈ کی ان کو ختم کر دینا چاہیے, اور پھر جو آج کے عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اپنا جب کریکولم جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے, کریکولم دیں گے اور بچوں کو سکھانے کی غرض سے ہمارا کریکولم ہوگا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. There should be a less political interference as possible. This will allow the system to function smoothly and without any discrimination. Frequent political intervention creates gaps in the system which has lead to corruption and other evils. کہ جو ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اس کے اندر سے جو آپ کی سیاسی مداخلت ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. سیاسی لوگوں کے کہنے پر آپ کی جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے, آپ کی پوسٹنگ نہیں ہونی چاہیے. ٹیچرز کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کو مد نظر رکھا جانا چاہیے. ٹیچرز کے لیے یا کوئی بھی سسٹم ہے تو اس کے لیے آپ ایک پراپر وے بنا دیں. اس کے مطابق اگر کوئی بندہ 2 سال 4 سال ایک جگہ لگاتا ہے تو 4 سال اس کو دوسری جگہ بھیج دیں. ایک سسٹم ہونا چاہیے, اس سسٹم کے مطابق کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندے 20 سال اگر سفارش ہے کوئی اپروچ ہے تو وہ اپنی مرضی کے اسٹیشنز پر رہیں, اور پھر اپنی مرضی کے اسٹیشن پر وہ کام کیسا کریں گے یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں. تو سیاسی مداخلت کا خاتمہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر سیاسی مداخلت کا خاتمہ نہیں ہوگا حقداروں کو ان کا حق نہیں ملے گا. رائٹ پرسن فار رائٹ جاب, فضول میں ہم نعرے لگاتے رہیں گے اور کسی قسم کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا, اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پالیسیز جتنی بھی بنائی جانی چاہیے ان کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے, اور ان میں کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اور جب تک پالیسیز کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے, پالیسیز کو آپ سوچ سمجھ کر نہیں بنائیں گے, پالیسیز کو اپنی ضروریات کو دیکھ کر نہیں ہم ترتیب دیں گے تو پھر ہمارے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے. تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہماری جو پالیسی امپلیمنٹیشن ہے وہ پور ہوگی تو اس کی وجہ سے جو گیپ ہوگا وہ بھی کریٹ ہوگا پبلک اور گورنمنٹ ایجنسیز کے درمیان, اور ٹرسٹ جو ہوگا وہ بھی متاثر ہوگا, عدم اعتماد کی فضا پیدا ہوگی, اور عدم اعتماد سے تو ویسے بھی اب لوگ ڈرنے شروع ہو گئے ہیں. Examination system should be made free from the mafia of unfair means, corruption and illegal gratifications. For this purpose, the system of supervision and inspection could be improved. Both physically and theoretically. The government should enhance the salaries and the educational professionals so that the tendencies are not diverted toward evil means of getting favors and support. کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایگزامینیشن سسٹم کو بھی امپروو کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے لیے سیلریز ہیں جو آپ کے انسینٹیوز ہیں ان کو بڑھایا جانا چاہیے, تاکہ آپ کی یہ چیزیں تو کم از کم آپ کے ذہن سے نکلیں کہ ہمیں جو ہے وہ مالی طور پر فائدہ ہوگا. اگر آپ کسی کرپٹ پریکٹس کی طرف جائیں گے تو مالی فائدہ آپ ادھر سے دے دیں تو پھر اس سے بھی بہتری آئے گی. جو کلچر ہے ریسرچ کا وہ ہونا چاہیے, پروموٹ ہونا چاہیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر, اور اس پرپز کے لیے جو آپ کے ریسرچ اورینٹڈ پروگرامز ہیں ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے اندر ان کو آپ جو ایمفیسائز کریں اور ان کے اوپر زور دیں, اور ہائر لیول کے اوپر بھی جو آپ کی انڈسٹری ہے, آپ کی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے درمیان ایک لنک ڈیولپ کریں, تاکہ آپ جو ہے وہ موجودہ دور کے تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ریسرچ بھی کریں اور آپ پریکٹس کریں. اور جو کاسٹ ہے آپ کی ہائی کاسٹ ہے ایجوکیشن کی, اس پر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا کام کریں کہ ہائی کاسٹ ہے اس کو آپ ریڈیوس کر دیں. ریڈیوس کریں گے تو پھر بھی بہتری ہوگی. پھر لینگویج بیریئر ہے, اس لینگویج بیریئر کو آپ ختم کریں. ہمارے یہاں بس یہ ہے کہ صرف جو ہے وہ انگلش میں ہی پڑھائی ہوتی ہے, انگلش کے علاوہ بھی آپ اپنی زبان میں بھی پڑھائیں. آپ لوکل جو زبانیں آپ کی مادری زبانیں ان میں بھی پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے, ان کو بھی پریفر کیا جاتا ہے, تو آپ اس میں بھی اچھی طرح سے پڑھا سکتے ہیں. اور آپ کا جو یہ سلیبس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے, لینگویج کے اوپر فوکس کریں. ہائی کاسٹ کے اوپر آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ آپ کاسٹ ریڈیوس کریں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ
فیسلٹیز پرووائڈ کریں گی. فیسلٹیز ہوں گی تو پھر معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے. اگر آپ فیسلٹیز نہیں ہوں گے, ریسورسز کا رونا روتے ہوئے ہم فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کریں گے, تو پھر ہمارا جو ایجوکیشنل سیکٹر ہے وہ اسی طرح متاثر رہے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں ہم نے جو آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گی. وش یو آل گڈ لک. تھینک یو ویری مچ.